नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 4 जून की स्पीड न्यूज़। रियासती महसूलात को फ़रोग़ देने और फलाह बहबूद के इक़दामात को फ़ंड देने के एक बड़े इक़दाम में रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली तेलंगाना हुकूमत ने मुतअद्दिद अज़लाम में हाउसिंग बोर्ड की अराज़ी और गैर फ़रोख्त शुदा फ्लैट्स को नीलाम करने का फ़ैसला किया है। इन नीलामियों में से मुतवक्की आमदनी का तखमीना 500 और 600 करोड़ के दरमियान है, जो माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात के लिए इंदिरमा हाउसिंग स्कीम के लिए मुख्तस किया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति MLC की कविता ने चारशंबे के रोज़ पार्टी सदर साबिक़ वज़ीर के चंद्रशेखर राव को PC घोष कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिस के खिलाफ एहतजाज की क़ियादत की, जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जाँच कर रहा है। कविता की सरबराही में तेलंगाना जागृति ने इंदिरा पार्क के करीब एक माह धरना मुनाक़िद किया। उन्होंने नोटिस को BRS लीडर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सियासी साजिश करार दिया। कविता, जो KCR की बेटी है, ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने KCR को बदनाम करने के लिए कमीशन तश्कील दिया है। बुध के रोज़ हैदराबाद की मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी की सदारत में मुनाक़िदा GHMC ऑर्डिनरी काउंसिल मीटिंग में मानसून की तैयारियों और कॉरपोरेटर्स की तरफ से उठाए गए दीगर बुनियादी सहूलियात पर तफसीली बातचीत हुई। मीटिंग के दौरान BRS और BJP कॉरपोरेटर्स के दरमियान गर्म बहस हुई, जब सीताफल मंडी से BRS कॉरपोरेटर समाला हिमा ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के लिए मरकजी हुकूमत की इंटेलिजेंस नाकामी को जिम्मेदार ठहराया। BJP कॉरपोरेटर्स ने फौरी रद्दअमल का इजहार किया और मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाने पर BRS कॉरपोरेटर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। BRS कॉरपोरेटर्स ने हाल ही में BRS के मकामी सरदार की खुदकशी का जिम्मेदार बोराबंडा कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन कांग्रेस को ठहराते हुए कॉरपोरेटर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने नारे लगाए और प्ले कार्ड उठाए हुए रखे थे, जिन पर फसीउद्दीन को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया था। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हैड्रा ने पुराने शहर की एक झील पर बहाली के मंसूबे का आगाज़ किया है। प्रोजेक्ट का मकसद बुम रुकनुद्दौला झील के असल 18 एकड़ पर फैले कब्जे पर दोबारा दावा करना है। हाल ही में हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने जय वक़ूअ का मुआयना किया था। उन्होंने पानी के मुनासिब बहाव को यकीनी बनाने के लिए झील के कुदरती आउटलेट को बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा झील के इर्द गिर्द सैलाबी पानी के निज़ाम को बेहतर बनाने के मंसूबे जारी हैं। यह मंसूबा मुस्तक़बिल में सैलाब और आलूदगी को रोकेगा। तेलंगाना हुकूमत ने बल्दियात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुजवज़ा इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस ज़िमन में महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ की जानिब से इंतखाबात से कबल दरकार अहम अमल यानी वार्ड्स की असर-ए-नौ तक़सीम का अमल तेज़ी से जारी है। बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मंगल के दिन हुकूमत ने वार्ड्स रीऑर्गेनाइजेशन वार्डों की तक़सीम-ए-नौ का शेड्यूल जारी किया। इस शेड्यूल के मुताबिक 21 जून तक वार्ड की तक़सीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहतरमा श्री देवी ने मुताल्लिक़ा ज़िले कलेक्टर्स और म्यूनसिपल अहदेदारों को हिदायत दी कि इस काम को मुक़र्रर वक्त में मुकम्मल करें। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने मलकपेट में नलगुंडा क्रॉस रोड के करीब एक होटल पर सीवरेज के ओवरफ्लो, ट्रैफिक में खलल और अवामी हिफ्ज़ान सेहत में नाकामी पर 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। HMW SSB के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी, जिन्होंने शख्सी तौर पर साइट का मुआयना किया, होटल के खाने के फजले को बराह रास्त मेन सीवरेज लाइन में डालने के लापरवाही के अमल पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने होटल के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत दी और खबरदार किया कि अगर होटल 10 दिन के अंदर सिल्ट चैम्बर की तामीर में नाकाम होता है तो GHMC के साथ तालमेल करते हुए इसे सील कर दिया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले B के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मंजूरी 5 जून को होने वाली रियासती काबीना की आइंदा मीटिंग में मुतवक्के है। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड ने गुज़िश्ता माह तय 3 नए मेट्रो रूट्स के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके रियासती हुकूमत को पेश की थी। मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, फ़ेज़ A2 और फ़ेज़ B2। फ़ेज़ A में 24,269 करोड़ रुपये की तखमीना लागत के साथ 5 रास्ते शामिल हैं और फिलहाल मरकजी हुकूमत के ज़ेरे जायज़ा है। 19,579 करोड़ रुपये की लागत से तजवीज़ करदा फ़ेज़ 2 में मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान एक मुश्तरका प्रोजेक्ट होगा। रियासती काबीना की मंजूरी के बाद फ़ेज़ 2 के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हतमी मंजूरी के लिए मरकज़ को भेज दिया जाएगा। RCB की IPL 2025 की शानदार फतेह के बाद मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी इस टीम के मद्दाहों ने ज़बरदस्त जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया। ताहम जश्न की ये खुशी इस वक्त गम गुस्से में बदल गई जब पुलिस ने हुजूम पर लाठी चार्ज कर दिया। ज़राए के मुताबिक IPL के फाइनल में RCB की जीत के बाद हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों, खासतौर पर टैंकबंड, बंजारा हिल्स, आबिड्स और LB नगर में नौजवान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। मद्दाहों ने आतिशबाजी की, मोटरसाइकिल रैलियाँ निकाली और नारेबाजी करते हुए अपनी टीम की जीत का जश्न मनाया। लेकिन बाद मकामात पर हुजूम के बेकाबू होने, ट्रैफिक में रुकावट और शोर शराबा
خرابے کے سبب پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ پولیس نے پہلے نوجوانوں کو منتشر کرنے کی ہدایت دی، مگر جب بات نہ سنی تو لاٹھی چارج کا سہارا لیا۔ لاٹھی چارج کے دوران کچھ نوجوانوں کو معمولی چوٹیں آئیں، جبکہ کئی افراد کو حراست میں بھی لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر واقعے کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے مداح پولیس کارروائی سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ 2025 کے موقع پر حیدرآباد میں قربانی کے جانوروں خصوصاً بکروں اور دمبوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تاجروں اور خریداروں کے مطابق قیمتوں میں اضافہ 20 سے 50% تک ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں خاصا زیادہ ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے جانوروں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ عید کے قریب آتے ہی قربانی کے جانوروں کی طلب میں اضافہ ہوا، جس سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ حیدرآباد میں بکرا منڈیوں کی فہرست میں ضیاء گوڑہ، نانل گوڑہ، مہدی پٹنم وغیرہ شامل ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ ایک عام رجحان ہے، لیکن محتاط خریداری سے مناسب قیمت پر اچھے جانور حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں مصروف سعید آباد چنچل گوڑہ مین روڈ پر منگل کی رات ایک خطرناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار کیٹا کار چنچل گوڑہ چوراہے پر 4 بائک سے ٹکرا گئی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ واقعی وقت کار میں 4 نوجوان سوار تھے۔ گاڑی خطرناک حد تک تیز رفتاری سے چلائی جا رہی تھی اور کنٹرول کھو بیٹھی۔ یہ پہلے بائک سے ٹکرائی اور پھر اس کے بعد ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر رک گئی۔ ڈرائیور اور اس کے ساتھی حادثے کے فوراً بعد گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس فی الحال ملزمان کا سراغ لگانے میں مصروف ہے۔ زخمیوں میں ایک نوجوان لڑکی بھی شامل تھی، جو موقع پر ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ 3 دیگر افراد کو شدید چوٹیں ہیں، جنہیں علاج کے لیے قریبی نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا ہے اور حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ویزا کے حصول کے لیے جعلی دستاویزات جمع کرانے پر امریکہ سے ڈیپورٹ کیے جانے کے بعد حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک طالب علم کو حراست میں لے لیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس نے جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹ جمع کرائے تھے۔ اس واقعے سے ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ طالب علم، جس کی شناخت 28 سالہ پکیرو گوپال ریڈی کے طور پر ہوئی، جو نلگنڈا ضلع کا رہنے والا ہے، پوچھ گچھ کے دوران اس نے مدورائی کامراج یونیورسٹی سے جعلی BSc کمپیوٹر ڈگری کا استعمال کرتے اپنا امریکی ویزا حاصل کرنے کا اعتراف کیا۔ تلنگانہ کے مشہور ویمل واڑہ مندر میں گایوں کی اموات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ گزشتہ 5 دنوں کے دوران یہاں 26 گائیں مختلف وجوہات کی بنا پر ہلاک ہو چکی ہیں، جس سے متعلقہ محکمے اور مقامی انتظامیہ شدید تشویش میں مبتلا ہے۔ ویمل واڑہ کے راجا راجیشورا سوامی دیوستھانم سے منسلک تپاپور گوشالہ میں بھی 3 گائیں ہلاک ہو گئی ہیں۔ محکمہ حیوانات کے حکام کے مطابق اس وقت گوشالہ میں کل 16 گائیں بیمار پڑی ہوئی ہیں، جن میں سے 6 کی حالت انتہائی نازک ہے۔ ان کا فوری علاج ضروری ہے، ورنہ ان کے بھی مرنے کا خدشہ ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ وہ بیماری کی وجوہات کو معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں اور گایوں کے علاج و معالجے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ مقامی افراد بھی گایوں کی اس غیر معمولی ہلاکت پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکالیں تاکہ باقی گایوں کی جان بچائی جا سکے۔ ریاست تلنگانہ ضلع جگتیال میں کسان سے رشوت کی رقم طلب اور قبول کرنے والے انچارج تحصیلدار کے علاوہ ایک خانگی شخص کو ACB کے حکام نے گرفتار کر لیا۔ جگتیال ضلع کے رائکل منڈل کے کسان نے اپنی زرعی اراضی کو سرکاری طور پر دست کروانے کے لیے درخواست داخل کی تھی، لیکن انچارج تحصیلدار گنیش نے اس کسان سے 10,000 روپے رشوت طلب کی۔ متاثرہ کسان نے اینٹی کرپشن بیورو سے شکایت کی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے ACB حکام نے چھاپہ مارا اور انچارج تحصیلدار گنیش اور خانگی ڈاکیومنٹ رائٹر محمد مظفر کو رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ کے رنگا ریڈی ضلع کے منی آباد پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق حمایت نگر گاؤں سے تعلق رکھنے والے 35 سالہ چندر شیکھر منگل کو نیف شب حیدرآباد سے اپنی بائک پر حمایت نگر جا رہا تھا۔ جیسے ہی مرگوانی پارک کے قریب پہنچا، اس کی بائک بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں شدید زخمی ہو گیا۔ مقامی افراد فوری طور پر اسے قریبی کانگی ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔ اس واقعے پر اس کے بیٹے سرینواس کمار کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ وجے واڑہ حیدرآباد نیشنل ہائی وے پر بدھ کی صبح ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یادادری بھونگیر کے ضلع کے چوٹوپل منڈل کے کتاپورم اسٹیج کے قریب ایک پرائیویٹ ٹریولز کی بس نے پیچھے سے ایک لاری کو ٹکر دے دی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس کا بریک ڈاؤن ہونے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ اس واقعے میں بس ڈرائیور ایک خاتون مسافر ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانچ شروع کر دی۔ آندھرا پردیش کی اپوزیشن جماعت YSRCP نے چہارشنبے کے روز پورے آندھرا پردیش میں یوم دغابازی احتجاج کا انعقاد کیا۔ احتجاج کا مقصد TDP کی زیر قیادت حکومت کی تشکیل کے 1 سال مکمل ہونے کے باوجود انتخابات کے موقع پر عوام سے کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل ہے۔ YSRCP کے سینکڑوں لیڈروں، کیڈروں اور کارکنوں نے ریاست بھر میں بشمول تروپتی، وجے واڑہ، اننت پور اور کئی دیگر جیسے بڑے شہری مراکز میں احتجاج میں حصہ لیا۔
دہلی حکومت کے اسداد بدعنوانی برانچ ACB نے سرکاری اسکولوں میں کلاس روم کی تعمیر میں مبینہ بدعنوانی کے معاملے میں عام آدمی پارٹی کے سابق وزراء منیش سسودیا اور ستیندر جین کو سمن جاری کیا۔ ستیندر جین کو 6 جون کو ACB کے دفتر میں طلب کیا گیا اور منیش سسودیا کو 9 جون کو حاضر ہونے کی ہدایت دی۔ ACB نے گزشتہ عام آدمی پارٹی حکومت کے دور میں سرکاری اسکولوں میں 12,748 کلاس رومز یا نیم مستقل ڈھانچے کی تعمیر میں 2,000 کروڑ روپے کی مبینہ بدعنوانی پر منگل کو سمن جاری کیا۔ پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس کے لیے حکومت کی حکمت عملی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کیمرے سے باہر لیکن ریکارڈ پر کچھ اہم باتیں کہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت آئندہ اجلاس میں اپوزیشن کے طنز و تیز سوالات پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور کہا بشرطے کہ یہ قواعد کے اندر ہو۔ رجیجو نے واضح طور پر کہا کہ پارلیمنٹ کے قواعد کے مطابق کسی بھی مسئلے پر بات کی جا سکتی ہے۔ یہ بیان اسے وقت سامنے آیا جب اپوزیشن حکومت سے آپریشن سندور اور پہلگام دہشت گردانہ حملے کے حوالے سے جواب مانگ رہی ہے۔ ایودھیا میں دوسری پران پرتشٹھا کا اہتمام کیا گیا۔ تاریخی پروگرام 3 جون سے 5 جون 2025 تک چلنے والا۔ اس معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے شنکراچاریہ اوی مکتیشورانند نے کہا کہ پران پرتشٹھا پہلے ہی ہو چکی ہے، اب کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے پران پرتشٹھا غلط تھا، اب شنکھارا بندھنے کے بعد پرتشٹھا کیا جا رہا ہے؟ آپ نے جو بھی کیا غلط تھا۔ شیکھر پرتشٹھا وغیرہ کے پروگرام جو وہاں دوبارہ منعقد ہوں گے وہ ثابت کریں گے کہ پرتشٹھا جو پہلے ہوا وہ دھرم شاستر کے خلاف تھا، ہندو مذہب کے خلاف تھا۔ مہاراشٹر کے تھانے ضلع میں پولیس نے ایک ٹیکسی سے 34 کلو 484 گرام گانجا برآمد کرتے ہوئے 6,90,000 مالیت کی منشیات ضبط کی۔ اس کارروائی میں 4 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ میرا بہندر واسائی ورار پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ڈاکٹر وجے کمار مراٹھے نے بدھ کو بتایا کہ یہ کارروائی 29 مئی کو میرا گاؤں تھن علاقے کے مہاجن واڑی میں کی گئی، جہاں ایک ٹیکسی میں سوار 3 افراد کو روکا گیا۔ گاڑی کی مکمل تلاشی لینے پر 34 کلو 484 گرام گانجا برآمد ہوا، جس کی قیمت غیر قانونی مارکیٹ میں 6,90,680 روپے بتائی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ ٹیکسی میں سوار 3 افراد بشمول ڈرائیور ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ہندوستان کے ذریعے سندھ آبی معاہدے کو معطل کر دینے سے تلملائے پاکستان نے دھمکی دی کہ چین بھی دریائے برہم پتر کا پانی روک سکتا ہے۔ پاکستان کی اس گیٹر بھبکی پر ہندوستان کی جانب سے سخت جواب دیا گیا، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی چین دریائے برہم پتر کا پانی روک سکتا ہے؟ کیا واقعی اس کی وجہ سے ہندوستان کے شمال مشرق میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ چین تبت میں ہندوستان کی سرحد کے قریب برہم پتر پر 137 ارب ڈالرز کی لاگت سے بہت بڑا ڈیم تعمیر کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ گزشتہ سال چین کی حکومت نے منظور کیا تھا اور یہ اس مقام پر تعمیر ہو رہا ہے جہاں برہم پتر ندی ہمالیہ کے پہاڑوں میں ایک وسیع گھاٹی میں یو ٹرن لیتی ہے اور پھر ہندوستانی ریاست اروناچل پردیش میں داخل ہوتی ہے، بعد ازاں آسام سے گزرتے ہوئے بنگلہ دیش چلی جاتی ہے۔ ملک کے ماہرین ماحولیات اور تجزیہ کاروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ڈیم چین کو ندی کے پانی پر بالادستی دے سکتا ہے۔ ٹی وی اداکارہ دیپیکا ککر کی کینسر کی سرجری ہوئی ہے۔ شوہر شعیب ابراہیم نے ایک پوسٹ شیئر کرتے دیپیکا کی سرجری کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ دیپیکا کی سرجری 14 گھنٹے تک جاری رہی، وہ اس وقت ICU میں ہیں۔ انہوں نے مداحوں سے صحت کے لیے دعا کی اپیل کی۔ مناسک حج کا آغاز چہارشنبے سے ہو گیا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمان ارکان حج کی ادائیگی کے لیے مینا روانہ ہو رہے ہیں۔ مینا اور عرفات میں انتظامات مکمل ہیں۔ مینا میں خیموں کے علاوہ 10 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی، جہاں 30,000 عازمین قیام کر سکیں گے۔ مینا مکہ سے 5 کلومیٹر دور خیموں کا شہر ہے۔ اس کے بعد عازمین حج میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ جمعرات کو وقوف عرفات کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں کو حج کی سعادت حاصل ہوگی۔ میدان عرفات میں خطبہ حج سننے کے بعد نماز ظہر اثر ملا کر ادا کریں گے اور وقوف عرفات کے بعد حجاج اکرام مغرب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے، جہاں حجاج اکرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ میدان عرفات میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ دیا تھا۔ جمعرات کو وقوف عرفات کے بعد مغرب و عشاء کی نماز ادا کرتے حاجی مزدلفہ روانہ ہوں گے، جو عرفات اور مینا کے درمیان واقع ہے، جہاں پر وہ شیطان کو مارنے کے لیے کنکر جمع کریں گے۔ پھر حاجی مینا واپس ہوں گے، جہاں شیطان کی علامتوں کو کنکر مارے جائیں گے۔ کنکر مارنے کے عمل کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ رمی جمار سے پہلے جانوروں کی قربانی دی جائے گی اور بال کٹوائے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ان راستوں پر غور کر رہی ہے جن کے ذریعے وہ ان تارکین وطن کو کام کرنے کی اجازت نامے دینے سے روک سکے، جن کی پناہ کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ CBS نے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے 2 اہلکاروں کے حوالے سے اطلاع دی۔ امریکی قانون فی الحال امیگریشن افسران کو اجازت دیتا ہے کہ وہ تارکین وطن کو ورک پرمٹ دے سکتے ہیں اگر ان کے سیاسی پناہ کے دعوے کے مقدمات کم از کم 180 دنوں سے زیر التوا ہیں۔
اسرائیل ڈیفنس فورس IDF نے کہا کہ شام کی سرزمین سے شمالی اسرائیل پر داغے گئے 2 میزائل کھلے علاقوں میں گرے۔ IDF نے منگل کو اس کی تصدیق کی۔ IDF نے ٹیلی گرام پر لکھا ہاسپن اور رمت مگشم میں سائرن بجنے کے بعد شام سے اسرائیلی علاقے میں داخل ہونے والے 2 میزائلوں کی نشاندہی کی گئی اور کھلے علاقوں میں گرے۔ انہوں نے کسی کے زخمی یا املاک کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے کان نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دسمبر 2024 میں شام کے سابق صدر بشار الاسد کی برطرفی کے بعد شام سے اسرائیل پر یہ پہلی گولہ باری ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔